बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ पर सबसे पहले CPEC से मुताल्लिक़ बात करेंगे, जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताया जाएगा किस तरह से लिंक किया जा सकता है। चाइना के हाथों हमने सब ने देखा कि भारत ने, नरेंद्र मोदी ने जिस खिफ़्फ़त का सामना किया उसको मिटाने के लिए ये किया गया कि वो लद्दाख पहुँचे और फ़ौजियों को, जो भारतीय फ़ौजी हैं, उनको दिलासा भी दिया। मगर इसके साथ साथ इंटरनेशनली आलमी सतह पर जिस खिफ़्फ़त का उन्हें सामना करना पड़ा, जो कुछ चाइना की फ़ौज ने भारतीय फ़ौजियों के साथ किया, उसको मिटाने के लिए भारत ने कोशिश की कि अपनी आवाम को दिलासा इस तरह से दिया जाए, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के साथ भी किसी न किसी तौर सींग फंसाए रखे रहे। हमने देखा कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, इससे पहले माजी में हमने देखा चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर भी हमला हुआ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन तमाम चीज़ों का लिंक निकलता है CPEC के साथ, क्योंकि भारत समेत वो तमाम ताकतें जो देखती हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में मुस्तहकम ना हो सके, एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर सामने ना आ सके, CPEC को सबटास करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। और किसी ना किसी तरह ये कोशिश भी की जा रही थी कि चाइना, जो इसमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान के साथ अलाए है और रिस्पॉन्सिबल है तमाम तर चीज़ों का, उसको इस तरह से उलझाया जाए कि CPEC से वो अपने आप को पीछे मोड़ ले। लेकिन पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, जो इजलास हुआ उसके बाद, और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल है आसिम सलीम बाजवा, जो कि CPEC अथॉरिटी चेयरमैन है, उन्होंने भी ये वाज़ेह किया कि CPEC ना सिर्फ मुकम्मल होगा बल्कि अवाम इस्तिफ़ादा करेगी, पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। इससे मुताल्लिक़ हारून साहब से बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ शेख रशीद साहब को भी हमने देखा कि आज वो मीडिया के सामने आए, मीडिया टॉक भी उन्होंने की, एक के बाद एक, यानी कि 2 दिन में ट्रेन के 2 हादसे। आज जब वो वजारत के ऊपर, जिम्मेदारी के ऊपर बात कर सकते थे, वो सियासत के माइनस प्लस के दरमियानी लोगों को समझाते रहे कि ये सियासत का माइनस क्या है, प्लस क्या होता है। लाखों लोगों को भर्ती करने की खुशखबरी वो हमेशा से सुनाते हैं, आज भी उन्होंने सुनाई। मगर रेलवे के ट्रैक्स के आखिर पे फाटक का होना, फाटक पे किसी चौकीदार का मौजूद होना, या फिर जो भर्तियां की जाएंगी उनमें किस किस्म के लोगों को भर्ती किया जाएगा, इससे मुताल्लिक या ट्रेन को बेहतर करने की खुशखबरी वो कब सुनाएंगे, ये भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। कोरोना केसेस के हवाले से हमने कल भी बात की और यकीनी तौर पे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि लोग SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं। कोरोना केसेस में बतदरीज हम देख रहे हैं कमी भी आ रही है। मुराद राज साहब सूबाई वज़ीर तालीम है, उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरह से हालात मुनासिब रहे, बेहतर रहे, तो 15 अगस्त से कहा जा रहा है कि स्कूल को खोला जाएगा। पुरअज़्म तो वो ज़रूर है, मगर जो बच्चों के वालिदैन परेशान हैं, उनको एतमाद में कैसे लिया जाएगा? जिन SOPs की तरफ वो इशारा कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा? बच्चों की हाज़िरी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और इससे साथ साथ हारून साहब, आपके पास कुछ ख़ास खबरें भी हैं, वो पहले देंगे या CPEC की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, खबरें देंगे जनूबी पंजाब के बारे में, फाइनली क्या फ़ैसला हुआ है, और वो अच्छी खबरें हैं। मोदी के बारे में क्या खबर है? तो मोदी के बारे में खबर एक ही है हमेशा से, जिसको हमारे लोग समझ ही नहीं सके और जिसको इंडियंस भी नहीं समझ सके। मोदी के बारे में एक खबर यह है कि जब कोई गीदड़ शेर की खाल पहन लेता है तो वो शेर नहीं बन जाता। ये गीदड़ है, इसने शेर की खाल पहनी हुई है। आपको लगता है शेर की खाल पहनी हुई है? जो तकरीरें करता है, जो तासुर देता है, 1000 साल के बाद ब्राह्मण को मिल गया इक़्तिदार। 1000 साल के बाद। 700 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की, कहते हैं 1000 साल की नहीं, 700 साल हुकूमत की। और फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, खाना जंगी के पीरियड भी है उसमें। और उससे पहले जब 1000 साल पहले उनकी हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था। हिंदुस्तान 3000 साल पहले एक मुल्क था, 3000 साल पहले। फिर मुसलमान आए, उन्होंने इसे एक मुल्क की शक्ल दी, फिर अंग्रेज़ों ने उसको कंसोलिडेट किया। मुसलमानों में तो खैर अफ़गानिस्तान और माबराउन नहर भी शामिल, सेंट्रल एशिया तक शामिल था। मतलब आलमगीर जब शहज़ादा था तो उस वक्त वो उसने ये जो शमाल का इलाका अफ़गानिस्तान का ये फ़तह कर लिया था मीर अब्दुल अज़ीज़ से। तो अब हुकूमत मिली है, तो जब आदमी को, किसी कौम को इतनी तवील ग़ुलामी के बाद हुकूमत मिल जाए, हवास तो ठिकाने नहीं रहते ना, हवास बख्ता तो वो मतलब हज़म, ताकत हज़म करना, इख्तियार हज़म करना, दौलत बहुत है। लॉटरी निकलती है ना $10 करोड़ की, तो उनमें से अक्सर लोग पागल हो जाते हैं, जुनूनियों की सी हरकतें करने लगते हैं। वही मोदी कर रहा है, वही मोदी कर रहा है।
اقتدار یہ ایک انسپیکٹر جو ہے نا روتا پیٹتا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ کو سفارش مل جاتی ہے, وہ ایس ایچ او بن جاتا ہے, اگلے دن وہ پہچانا ہی نہیں جاتا, پھر وہ ہٹا دیا جاتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ طاقت ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں انکسار باقی رہ جاتا ہے, اور جن میں رہ جاتا ہے وہی تاریخ کا رخ بدلتے ہیں, وہی قوموں کی اخلاقی تعمیر کرتے ہیں. وہ اسٹالن اور ہٹلر اور مسولینی اور فرانکو جیسے لوگ قوموں کی تعمیر نہیں کرتے. مودی ان میں سے ایک ہے. نہ اس کی قوم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی, بخار چڑھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تیر مار لے گا. تیر اس نے کیا مارنا ہے, وہ لی میں چین انڈیا بارڈر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خطاب فرما رہا تھا. یہ روز جنرل باجوہ صاحب جاتے ہیں بارڈر پہ, جہاں گولی چل رہی ہوتی ہے, گولے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, جہاں ہر طرح کی پہنچ گئے جاتے ہیں, روز پہنچ جاتے ہیں. وہ تو شام کو ہمیں آئس پہ آر بتاتا ہے, رات کو عید کی صبح بھی پہنچ گئے تھے. نہیں عید کی یہ تو بڑا بہترین نظر آتا ہے جب عید فوجیوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کرتے ہیں. جب پشاور میں تک ٹیررزم کے سائے دراز ہو گئے تھے اور پشاور سے مائیگریشن شروع ہو گئی تھی, تو میں اس کا عینی شاہد تو نہیں ہوں, مگر جو عینی شاہد ہیں انہوں نے مجھے اسی وقت بتایا تھا کہ ایز ہی ٹولڈ جنرل کیانی کہ پشاور سے مائیگریشن شروع ہو گئی ہے. تو حالانکہ وہ کہا جاتا تھا فلسفی جرنیل ہیں, جنرل تو وہ بہت بڑے تھے, تو تھے کیا ہے, زندہ سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو مگر وہ کہا جاتا تھا کہ باریک بینی میں بعض اوقات زیادہ فلسفیانہ پہلو اور اس کی باریک میں چلے جاتے ہیں. بٹ اٹ ٹک اے فیو منٹس کہ انہوں نے بلند آواز سے کہا, فیصل, سو فار آئی ریممبر, فیصل واز دی نیم, فیصل میرا ہیلی کاپٹر لگاؤ. اور وہ پشاور گئے اور اس عمل کا آغاز ہو گیا, جس کے نتیجے میں یعنی آغاز ہو گیا, ان کا کنٹریبیوشن ہے. پھر جنرل راحیل شریف کا سب سے زیادہ سب نے اپنے سب سے زیادہ نہیں, سب سے زیادہ کیا نہیں کہے, کسی کا اس کے برابر نہیں ہے. وہ جب تاریخ لکھی جائے گی تب سچ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے. اس وقت تو ایک زمانہ تھا کہ ہٹلر تاریخ انسانی کا عظیم ترین لیڈر سمجھا جاتا تھا. اب مودی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مودی کے بارے میں, مودی ایک گیدڑ ہے جس نے شیر کا لباس پہن کا, آپ کو بتایا تو ہے. لیکن اچھا وہ دیکھیے اب ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ 350 ارب روپے کا اسلحہ تو انہوں نے روس سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. 350 ارب روپے کا. فرانس سے بھی اسلحہ وہ خرید رہے ہیں. فرانس سے بھی 2022 میں ڈیلیوری شروع کرے گا طیاروں کی, ٹھیک, جو بہت اچھے طیارے سمجھے جاتے ہیں. امریکیوں نے 2 بحری بیڑے موو کر دیے ہیں جنوبی سمندروں میں چین کے. اور بحری بیڑا آپ کو پتہ پورا ایک شہر ہوتا ہے, اس پہ جہاز چڑھ اتر سکتے ہیں. اور بڑی تعریف کی ہے انہوں نے 51 چائنیز اپلیکیشنز جو ہیں جو ٹیلی فون میں استعمال ہوتی ہے وہ بند کر دی ہیں. تو اس میں پومپیو نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. انڈیا کی بھی کچھ بند ہوئی ہیں. نہیں, انڈیا کی تو جواباً ہوئی ہوں گی نا. چین کی بند کی ہیں, ظاہر ہے اس سے دونوں کو نقصان ہوگا, کچھ ان کو نقصان ہوگا, کچھ ان کو نقصان ہوگا. پاکستان کو بھی تو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہارون صاحب. پاکستان اصل میں تو پاکستان ہی ہدف ہے. اصل میں ہدف سی پیک ہے. اس ساری کہانی کے پیچھے 2 لفظ ہیں, سی پیک. پاکستان کو جو انڈیا پیسیفک یہ جو علاقہ ہے جس میں جاپان بھی ان کا حلیف ہے, آسٹریلیا بھی ان کا حلیف ہے, انڈیا بھی ان کا حلیف ہے, امریکہ کے یہ 4 ملک ہیں, یہ آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے سمندروں پہ حکمرانی چاہتے ہیں. اس میں انڈیا ان کا حلیف ہے. سینٹرل ایشیا میں تھا, سینٹرل ایشیا قصہ تو ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا. اب سی پیک سلو ہو چکا ہے. جنرل آصف باجوہ صاحب نہیں مانیں گے, مگر خان صاحب بھی نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. کوئی بھی نہیں مانے گا, مگر سورج چڑھ آیا ہے, ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یا ڈوب گیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب اگر مؤذن سویا رہے
اور روزے افطاری کے وقت اپنا اذان نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں کھولیں گے. رفتار آہستہ ہونے کی وجہ کیا ہے ہارون صاحب؟ رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے امریکی دباؤ ہے جو پاکستان قبول کر رہا ہے. جی نہیں، حالات ایسے ہیں، بعض اوقات ٹیکٹفلی آپ کو تھوڑے دیر کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. وہ تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر راستے میں تم رکو گے اور ہر بھونکتے کتے پہ پتھر پھینکو گے تو تم اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے. ٹھیک ہے. اور ایک سید ابوالعلا مودودی کا فکرہ بھی بہت اچھا ہے، اردو نثر بڑی کمال کے لکھتے تھے. اگر کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھنے کی کوشش کرے تو اپنے دامن کا حصہ اتنا حصہ پھاڑ کر اس کے حوالے کر دو اور اس سے کہو کہ لے تو اس سے دل بہلا، میں تو آگے چلتا ہوں. کیا بات ہے. اور ایک اور بہت اچھا ان کا فکرہ ہو رہا ہے، نثر نگار وہ بڑے تھے، کہ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتا. کوئی شک نہیں، بالکل. یہ حکمت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ چونکہ حکومت ڈیٹیل بتاتی نہیں. بہرحال سی پیک سلو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب سی پیک ختم نہیں ہو سکتا. نقطے کی جو بات ہے ختم ہونا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. بہرحال مودی صاحب کی بے عزتی بہت ہوئی ہے. اب کوئی متبادل لفظ اگر ہوتا اور اپنی قوم کی انہوں نے ٹکا کے بے عزتی کروائی ہے. 60 کلومیٹر علاقہ چلا گیا ہے. تبدیلی انہوں نے آج یہ کی ہے پالیسی میں. وہ اپلیکیشنز کی بات چھوٹی ہے. پالیسی تبدیلی اور بریک سے واپس 93 کا ایک فکرہ 93 کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ اسلحہ نہیں استعمال کریں گے، نہیں پستول بھی نہیں کریں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا. اس کو لاہور کی سلینگ میں کہتے ہیں اب کے مار. اب کے مار. میں ذرا بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے میں واپس آؤں گی تو وزیر ہارون صاحب جن پہ اکثر گفتگو فرماتے اور گفتگو کرنا شاید پسند بھی اب کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب سے متعلق بات کریں گے. مگر ان کی سیاست میں تو ہم بڑے وہ ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں، مگر اپنی وزارت کے حوالے سے ان کی کیا پرفارمنس ہے. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی. میرے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب ابھی بھی آپ خبر دیں گے یا شیخ صاحب کی خبر پہ میں موو کر جاؤں؟ نہیں وہ خبر تو جو اتنی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن بڑی اچھی دلچسپ خبر ہے. ہمارے جنوبی پنجاب کے جو بھائی ہیں، اچھا، تو وہ ان کا دل خوش ہوگا ذرا. بزدار صاحب نے کچھ تو میں نے 1970 میں پہلی دفعہ جنوبی پنجاب کے حق میں لکھا تھا. 1970 میں امیجن، تقریباً 50 سال پہلے، تقریباً نہیں پورے 50 سال پہلے، پورے 50 سال پہلے، 50 سال بلکہ ہاں 50 سال پہلے. تو وہ خوشخبری ہے، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا انتظار کر لیں، بعد میں سنا دوں گا. ہارون صاحب اتنی کڑوی خبریں دیتے ہیں، ذرا نہیں تو اچھی خبر بعد میں دیں گے. میں پھر بری خبر کی طرف چلی جاؤں. آپ نے دیکھا شیخ صاحب کی وزارت کے ہوتے ہوئے کیا کچھ ہو رہا ہے. کل ایک حادثے کے اوپر ابھی ہم بات کرنے والے تھے، آج ایک دوسرا حادثہ ہو گیا. ہارون صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ ادارے ہم نے بنائے تھے اور کیا شاندار ادارے ہم نے بنائے تھے. ہم نے ایسی ایئر لائن بنائی تھی کہ ساری دنیا اس کو داد دیتی تھی. اور کیا ہوا اس کا؟ اور 68 کے بعد 68 کے بعد ان کا زوال شروع ہوا. یحییٰ خان سے زوال شروع ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں وہ زوال جاری رہا، جو لوگ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ سول ادارے وہ پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا God living, God and Bakar living, God willing and Bakar living, I'll sort out the bureaucracy. بیوروکریسی کو انہوں نے تباہ کر دیا. اور بھی سول ادارے انہوں نے تباہ کر دیے. ضیاء الحق صاحب نے تباہ کر دیے. جو کسب مگر معاشی ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی. اور باقی سول ادارے جو ہیں وہ جمہوریت کے دور میں تباہ ہو گئے. حالانکہ جمہوریت کے دور میں تو پھلنے پھولنے چاہیے. یہ جو ریلوے ہے یہ اتنا شاندار ذریعہ سفر تھا اور آج بھی ہے. اگر اس میں اس کو ٹھیک کریں. سعد رفیق نے بھی محنت کی، شیخ صاحب نے بھی محنت کی. غلط بیانی کبھی نہیں کریں. آپ کسی شخص کو پسند کریں یا نا پسند کریں،
یہ نہیں, اس کی جھوٹ نہیں بولنا تو چاہیے. پھر ٹھیک کون کرے گا اگر ان میری دونوں بات میں تو بس سنیں بہتری نا. کی؟ لیکن سعد رفیق کا بھی مثلاً 8 گھنٹے سونے کے بعد جو 16 گھنٹے بچتے تھے, اور چلو 12 گھنٹے کام کے لگا لیں, کچھ کتھارسس بھی کرنا ہوتا ہے, گپ شپ بھی کرنی ہوتی ہے, اس میں 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے وہ سیاست کے بارے میں سوچتا تھا, 4 گھنٹے ریلوے کے بارے میں سوچتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ شیخ صاحب ایک اندازہ ہے, تھوڑا بہت غلط ہو اور سکتا ہے. یہ بھی شیخ صاحب بھی یہی کرتے ہیں. سیم اسی پیٹرن پہ ہے. بات یہ ہے نا, اس نے محنت ہے, اس نے پٹڑی پہ چڑھایا ریلوے. سعد رفیق کا کریڈٹ بہت زیادہ یہ ہے. کہتے ہیں میں نے پٹڑی پہ دڑایا, اگر انہوں نے چڑھایا. ہاں بس یہ باتیں بہت کرتے ہیں. نہیں, انہوں نے شیخ صاحب نے محنت کی ریلوے پہ, یہ اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ریلوے کو جیسے اداروں کو, پی آئی اے جیسے اداروں کو جو تباہ ہو چکے ہیں, اسٹیل مل جیسے اداروں کو اگر انہیں زندہ رکھنا ہو, ایک تو ہے نا پرائیویٹائز کر دیا جائے, ریلوے کو تو نہیں کر سکتے. ایک جنونی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو صبح اٹھتا ہے تو ریلوے کے بارے میں سوچتا ہے, اور رات کو سوتا ہے تو ریلوے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اس دوران جتنا کام ہو سکتا ہو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہیں جی, 1500 ہیں, 1400 ہیں جو انمینڈ اپنے وہ ہیں پھاٹک جن پہ بندے نہیں ہیں. اب اس میں ایسا کیا, کون سی چیز ہے کہ وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ 1500 پھاٹک جو ہیں اس ملک, یہ ملک ایٹم بم بناتا ہے, میزائل بناتا ہے, پھاٹک نہیں بنا پایا. میزائل بھی ایسے بناتا ہے کہ جو آخری میزائل میں نے سنا ہے, اللہ کرے وہ درست ہو, مجھے درست لگتا ہے کہ 6 انچ کا, پہلے تو 18 انچ کا تھا, اب رہ گیا 6 انچ کا, کہ جو ٹارگٹ پہ پھینکا گیا وہ 300 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر, تو 5 یا 6 انچ کے فاصلے پہ وہ گرا. یعنی یہ جو ہدف تھا نا, اس سے یہاں گرا وہ بہترین صلاحیت کے ساتھ. بھائی اس کا ایک فارمولہ بنائے. وہ کہتے ہیں ریلوے کی ذمہ داری ہے, وہ کہتے ہیں صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, وہ کہتے ہیں بلدیاتی ادارے بھی تعاون کریں. تو وزیر کیا تو کرے بھائی گا؟ اس کا نہیں, اس کا فارمولہ طے کرے کہ ایک بیٹھ کے مشاورت کر کے فارمولہ طے کریں کہ بلدیہ شیخو پورہ اگر وہاں ضرورت ہے اتنے پیسے دے دے گی, اور صوبائی حکومت اتنے پیسے دے دے گی, ریلوے اتنے دے دے گی, ریلوے خسارے میں ہے, اور مینجمنٹ ریلوے کرے گی, اور کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے اچھی سی, پیسے ضائع نہ ہوں. تو بھائی ایک دن میں نہیں بننے ہیں. اگر ہر سال کچھ بنانے شروع کر دیں, اگر 50 بھی ہر سال بنایا کرتے تو 14 سال میں اپنا 28 سال میں بن جاتے, اور 100 سال بنایا کرتے تو 14 سال میں بن جاتے, اور 200 بنانا شروع کرتے تو 7 سال میں بن جاتے. اب مصیبت یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے. شیخ صاحب کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے بہت وقت ہے کہ قرۂ خاک کے ذہین ترین آدمیوں میں سے میں ہوں, میں ایک ہوں, اور میں جس کے ساتھ ہوں وہی جیتے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے. سارا دن ٹی وی پہ نظر آ جاتے ہیں, سارا دن. او بھائی کام, نتیجہ کام سے نکلتا ہے, باتوں سے نتیجہ نہیں نکلتا. اگر باتوں سے نتیجہ نکلتا تو تاریخ خطیب بناتے, اوریٹر سے ہسٹری بناتے, فاتحین اور حکمران نہ بناتے, مینیجرز نہ بناتے. بات ایک چیز ہے, کام ایک دوسری چیز ہے. صرف باتوں سے دنیا اگر بدل سکتی تو عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا خطیب تو کوئی نہیں تھا. بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا خطیب کہا جاتا ہے انہیں, اور قائد اعظم بولتے ہی انگریزی تھے. 99% لوگ تو ان کی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے. انہیں بس اتنا یقین تھا جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. نہیں, کام کرتے تھے نا وہ. تو کام تو ہارون صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں, کام تو انہوں نے بھی کیا ہے. چلے پیچھے نہ جائیں, ان کے 2 سالوں میں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ میجر بیسک ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. یہ میں نے پھاٹک کا آپ کو ایک تجویز دی, مجھ سے بہتر تجاویز دینے والے لوگ موجود ہیں, ظاہر ہے. ایکسیپٹ بھی کریں گے کسی کی تجویز؟ نہیں, ان کی پرائرٹی نہیں ہے ریلوے کو ٹھیک کرنا. دیکھیے سکھر سے لے کے اور بہاولپور تک یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر حادثے ہوتے ہیں. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. اب پٹڑی میں پرابلم ہے, وہ جو پٹے بیچ میں لگے ہوتے ہیں اس میں پرابلم ہے, مینٹیننس کا پرابلم ہے, افسر دورے نہیں کرتے, کیا چیزیں ہیں. لوگ ڈھیلے پڑ گئے, کہتے ہیں جی آٹومیٹک سگنل تھا, اس کی مینٹیننس نہیں ہو رہی. اس سے گندی ریلوے تھی چین کی,
اور اب جو میں گیا اس سے گندی ریلوے تھی. رانا نذر الرحمان مرحوم جاتے تھے, ہمارے مرحوم دوست ہے, بزرگ دوست ہے, وہ چین جاتے تھے, میٹھی روٹیاں پکا کے لے جاتے تھے کیونکہ مسلمانوں والا کھانا ملتا نہیں تھا, میٹھے پراٹھے لے جاتے تھے, اور اس گندی ریلوے میں انہیں سفر کرنا پڑتا تھا اور وہ روتے تھے. اور اب جب ہم گئے تو 350 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹرین چل رہی تھی, وہ آسمان سے اترے, اور وہ غریب بھی تھے بھائی. 85 تک تو 6 تک تو ہم سے زیادہ غریب تھے. یہ 30-35 سال میں کیسے ہوئے کام؟ ملائیشیا غریب تھا, ترکی غریب تھا. اب یہ جو 1.5 لاکھ لوگوں کو بھرتی کرنے کی بات وہ بار بار کر رہے ہیں کہ کی جائے گی, یہ کون سی جابز ہوں گی ہارون صاحب؟ یہ بھی ایک سوال ہے. پھاٹک کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ تو ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. زبانی ہے وہ M1 جو ہے نا, جو ریلوے بنے گی, ML1 وہ تو بنے گی, وہ تو ٹھیک ہے, اور اس میں سپیڈ بھی 160 کلومیٹر ہو جائے گی اور اس سے بڑی ترقی ہوگی. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 1400 جو گیٹ ہے ان پہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اس اسنا میں انسانی جان کی؟ وہ دہشت گردی ہے جو ریل کی پٹریوں پر ہو رہی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ مال گاڑیوں سے بن سکتا ہے. اب یہ بات 1000 دفعہ دہرا چکے ہیں, ہر بات آدمی, ہر تو یہ ان کی پرائیورٹی میں کیوں نہیں ہے کہ مال گاڑی کے ذریعے سے ہی؟ ان کی پرائیورٹی میں وہ خود ہیں. شیخ رشید کی پرائیورٹی شیخ رشید ہے, بلاول کی پرائیورٹی بلاول ہے, زرداری کی پرائیورٹی زرداری ہے, عمران خان کی پرائیورٹی عمران خان ہے. تو اس ملک اور اس کے اثاثوں کو کون پاکستان ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. اس ملک اور اس کے اثاثوں کو کون دیکھے گا ہارون صاحب؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو منتخب ہم لوگ ہی کرتے ہیں. ہم لوگ کیوں ان کو منتخب کرتے ہیں؟ جب عمران خان صاحب والی بات کوئی چوائس نہیں ہے. ایک منٹ میری بات سنیں. جب ایک جرائم پیشہ وڈیرے کو ووٹ دیتا ہے, ٹکٹ دیتا ہے زرداری یا نواز شریف, یعنی فیصلہ آباد میں انہوں نے اس شخص کو ووٹ نہیں دیا جس کو 2 دفعہ ستارہ جرت ملا تھا, جو اپنا بھارت کے جنگی کیمپ سے خندق کھود کر پاکستان پہنچ گیا تھا. یعنی 65 میں بھی ستارہ جرت ملا میجر صاحب کو, میجر نادر پرویز صاحب کو, اور 71 میں بھی ملا, ٹھیک ہے, اور یہ صاف ستھرا بھی بہت تھا. اور جس نے 2002 کے الیکشن میں, اس سے مشکل الیکشن تو کوئی نہیں تھے نا. بالکل ایسا ہی ہے. نون لیگ کے لیے سب سے مشکل الیکشن کون سے تھے؟ اس نے 8 میں سے 6 سیٹیں جیتی فیصل آباد میں. جب 2013 آیا, نواز شریف صاحب نے اس کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی میں اتفاق سے جنرل مشرف شریک ہو گئے, ان کا بیچ میٹ تھے. اب شادی میں تو بھائی کسی کو شریک ہونے سے کوئی بلا لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں اظہر کے بیٹے کی شادی میں بھی ایک ایسا آدمی آ گیا تھا, نواز شریف ناراض ہو گیا تھا, مجھے یاد نہیں, اور میاں صاحب نے مجھے ایک دن کہا وہ تو کارڈ غلطی نہ چلا گیا سی, یعنی پھر سے آ گیا. دیکھیں نا, یہ اپنی ذات ہے ان کے لیے سب کچھ, کام ان کے لیے سب کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بلانا نہیں چاہیے, پوچھنا نہیں چاہیے ان سے؟ عمران خان صاحب ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب, کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ وہ نہیں پوچھ سکتے نا, اس کو اللہ نے اتنی لمبی زبان دی ہے. وزیر اعظم کا عہدہ ہے عمران خان صاحب کے پاس. نہیں, عمران خان صاحب میں یہ جرت اب باقی نہیں ہے, وہ اور عمران خان تھا. وہ اور عمران خان تھا جس کو لوگ جانتے تھے, پہچانتے تھے. ووٹ جس کو دیا, پہچانتے تھے, جس کو ووٹ دیا وہ اور عمران خان تھا. وہ اور عمران خان جو کرسی پہ آیا وہ اور عمران خان. اقتدار میں آ کے آدمی, پتہ نہیں جناب امام حسن نے کہا تھا یا کسی اور کا کال ہے, میں تو میرے حافظے میں تو امام حسن کا, اقتدار میں آنے کے بعد یا دولت پا لینے کے بعد آدمی بدلتا نہیں ہے, ایکسپوز ہوتا ہے. میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں, جب بریک سے واپس آؤں گی یہیں سے ہارون صاحب کو لے کر میں آگے بڑھوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ 15 اگست سے ہو سکتا ہے حالات اگر بہتر ہے تو اسکول کھل جائیں گے, مگر یہ خوشخبری والدین اور بچوں کو کتنی زیادہ خوشی دے گی, اس کے متعلق بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے تھے بزدار صاحب کی, مگر اس سے پہلے ہارون صاحب خبر تو شیئر کر لیں, اور بھی آپ نے بہت ساری دو خبریں ہیں بھائی.
ایک تو یہ ہے کہ سیکریٹریٹ کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کا تقرر ہو گیا. ایڈیشنل آئی جی ملتان میں بیٹھے گا, ساؤتھ پنجاب, اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ بہاولپور میں پہنچے گا, اور اسپیشل سیکرٹریز ہوں گے, اور ان کے پاس تقریباً مکمل اختیارات ہوں گے سیکرٹریز کے جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس ہیں. زیادہ تر کام وہیں نمٹا دیے جائیں گے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک زبردست نتیجہ نکلا ہے, یہ پس پردہ لابنگ ہوئی ہے, اور طاہر بشیر صاحب جو طارق بشیر چیمہ کے بھائی ہیں, اور مگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ان سے زیادہ ذہین آدمی ہیں, یہ بھی ذہین آدمی ہیں, اور وہ زیادہ سکلفل بھی ہیں. انہوں نے کہا صرف یہ جو بزدار صاحب سے کچھ ایم پی ایز ملے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, اس کے علاوہ بھی ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور تبھی یہ چند دنوں میں اپوزیشن کی صاف کر دیں گے. اچھا, لیکن اپوزیشن میں نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ صوبہ چاہیے, جنوبی پنجاب صوبہ چاہیے, سیکریٹریٹ نہیں چاہیے. نہیں تو وہ اس لیے کہیں گے نا کہ اگر وہ صوبہ بن جائے, ٹھیک ہے, تو میجارٹی وہاں تو ہے بہت زبردست پی ٹی آئی کی, تو پنجاب میں تو پھر حکومت جو ہے وہ حمزہ کو دینی پڑے گی نا. صحیح, وہ اسی لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہارون صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے جنوبی پنجاب صوبہ بنے. پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ میں محنت انہوں نے کی کہاں پہ؟ یہ نون لیگ کہتی ہے ہم نے کام کیا, ہم نے اپنے دور میں کوئی مثال دینا انہوں نے کیا محنت کی. وہ تو جب اتنا پریشر بلڈ کر دیا جنوبی پنجاب کے لوگوں نے, خود وہاں کے لوگوں نے پریشر بلڈ کر دیا, تو انہیں مجبوراً ریزولیشن پاس کرنا پڑا. اور یہ 10 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, تو انہوں نے ایک تنکا بھی توڑ کے دورہ کیا جنوبی پنجاب کے لیے. یہ تسلی تشفی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دلاسا دیا جا سکے. تسلی تشفی تو بالکل نہیں. جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہاں سارے فیصلے کرے گا, اور ایڈیشنل آئی جی سارے فیصلے کرے گا, اور اسپیشل سیکرٹریز فیصلے کریں گے, تو بہت سے بہت 1-2% فیصلے یہاں آئیں گے, وہ بھی یہ مشورہ کر لیں گے ٹیلی فون پہ یہاں پہ. یہ تسلی تشفی تو نہیں ہے, یہ تو سیاستدانوں کا تو کام ہے. جھوٹ بولنے میں تو ان کو کوئی تعامل تو ہوتا نہیں ہے. صحیح. ابھی ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں, آپ نے ایف سی کالج کی بات کی, ذرا سکولز کی طرف ہی آگے بڑھتے ہیں. بڑا اچھا انیشیٹو مراد راز سب سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہے تو سکولز کھل جائیں گے, تقریباً 15 اگست سے وہ بیان کر رہے ہیں. بچے خوش ہوں گے, والدین کو اعتماد میں کیسے لیا جائے گا؟ بھائی کل اتوار ہے, ایسا کرتے ہیں کہ مراد راز صاحب سے اور جو سکول کھولنے کے حق میں ہیں لوگ, اور مراد راز صاحب سے اور ایک آدھ اور آدمی سے 2-2 منٹ کے انٹرویو کرتے ہیں. لمبا تو نہیں ہم کر سکتے, ہمارے پروگرام کا پیٹرن ایسا ہے. دیکھیے, جو اکثریت ہے والدین کی, جو سروے ہوا ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہے, لیکن 20-25-30% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کی جانے خطرے میں نہیں. یہی معاملہ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جو اچھے سکول ہیں وہ تو یہ بندوبست کر سکتے ہیں کہ بچے 7 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے, ماسک پہنے, یہ کرے وہ کرے. جو چھوٹا سکول ہے وہ کیا اچھا یہ ظاہر ہے, یہی پرابلم ہے نا. اچھا, لیکن کیا تجرباتی طور پر کیا جا سکتا ہے؟ کسی ایک علاقے میں کوئی مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جا سکتا ہے؟ میں اس پہ حتمی رائے دینے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر میری اور میرے جیسے دوسرے لوگوں کی رائے کے نتیجے میں سکول کھل جائیں, میں تو ویسے میرا جی تو چاہتا تھا کہ کھل جائے, بالکل آپ نے بڑی اس چیز کے اوپر کہا بھی تھا, لیکن اگر اس میں ایک ننھی سی جان بھی قربان ہو جائے, انسان خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. میں تو اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا. 2 معاملات ہیں لیکن بھائی دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ٹیچر, عمارتوں کا کرایہ انہیں دینا پڑ رہا ہے. وہ ایک پرانا محاورہ ہے اردو کا کہ بال اور کال یہ جب وقت ہو تو یہ گھر میں گزارنا چاہیے. کال کا مراد ہے قحط پڑ جائے, ایک طرح کا قحط ہے, اس کی شکل مختلف ہے کرونا کی وجہ سے. اور بچے جو ہیں وہ مصیبت میں ہوں تو گھر کے اندر پناہ لے لیں. تو اس پہ ذرا کل کریں گے بات. ٹھیک ہے, ابھی بحث ان 2 پوائنٹس کے اوپر کر لیتے ہیں جو مراد راز صاحب نے کی, اور بڑی ویلڈ انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ 20 طلبہ صرف ایک کمرے میں رہیں گے. ہارون صاحب, جن سکولز کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پہ کس طرح سے مینیج ہوگا؟ پہلا پوائنٹ یہ. سیکنڈ, وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ٹیسٹنگ کے طور پہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ضروری کلاسز ہیں ان کا اجرا کیا جائے گا.
تو یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ میں کہہ نہیں سکتا، میں اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. یہ شام کو مجھے پتہ چلا کہ یہ تجویز زیر غور ہے، تو مراد راز صاحب سے اگر وہ مل گئے تو کل بات کروں گا. اور جو ہمارے دوست اس کے حق میں ہیں، تعلیمی اداروں کے سیریس لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، میں نے ایک بہت لمبی میٹنگ بختیار صاحب کے ساتھ سے ریکویسٹ کر کے ان کے ہاں کی تھی. بختیار قصوری صاحب، خورشید قصوری کے جو بھائی ہیں، محمود علی قصوری کے فرزند ارجمند ہیں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بختیار قصوری صاحب سے بات کرنا مشکل کتنا ہے. آپ نے کر لی نا؟ یعنی خورشید قصوری صاحب کو جو ان کے بڑے بھائی ہیں، انہیں بھی 10 منٹ کے بعد درخواست کرنی پڑتی ہے کہ سر ہمارے بھی 1 منٹ کے لیے بات سن لیں. التجا ہے وہ بھی سن لیں. مگر وہ گفتگو کی انہیں بڑی کمال سنجیدگی اور متانت سے اور وقار سے اور دلائل سے. ٹھیک. میں ابھی انہیں فون کرتا ہوں، اول تو اس فکرے کے بعد میری جان محفوظ نہیں ہے، وہ مجھے فون کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں ان سے بات کرتا ہوں، کل ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مراد راز صاحب کو فون کرتا ہوں، کل اس پہ رائے دوں. ٹھیک ہے. میرے پاس 2-3 منٹ ابھی باقی ہیں. میں جاتے جاتے مندر کے حوالے سے ذرا بات کی جائے. اس پہ مختلف قسم کی آراء آ رہے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں، اقلیت کو آپ برداشت نہیں کرے، جو پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. یہ مجھے ذرا کچھ اسلامی حدیثوں سے لوگوں کو ذرا واضح کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ بتاتے ہیں تحریری معاہدہ کیا تھا کہ جو مندر کی تعمیر کے اوپر دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لبرل اور یہ ہمارے ملا بھی اور لبرل بھی، یہاں تو کوئی ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں. ٹالرنس کے صرف دعوے ہیں. ٹالرنٹ تو تاریخ انسانی میں جو سب سے بڑھ کر ہستی پیدا ہوئی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی آتے تھے اور یہودی یا جو بھی آتا تھا وہ مسجد نبوی میں قیام فرماتے تھے، ان کو وہاں کھانا پیش کیا جاتا تھا، اور بعد اوقات کوئی ناگوار حرکت بھی کرتا تھا تو برداشت کی جاتی تھی. اور جناب رسالت کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمان ایک عیسائی گرجے میں محفوظ ہے کہ میں اور میری امت روز قیامت تک کے لیے غیر مسلم جو اقلیت جہاں وہ اقلیت میں ہیں، ان کی جہاں وہ اکثریت میں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ خود کر سکتے ہیں. لہذا جو آدمی جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے خلاف مدعی، یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے. علماء صحیح، مجھے اتنی حدیثیں مجھے یاد نہیں ہیں، نہ آیات یاد ہیں، رسول اللہ اس کے خلاف مدعی ہوں گے روز قیامت، وہ سوچ لیں. مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے نا، ان کے ٹیمپلز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، وہ آزادی سے عبادت کر سکیں، ہماری ذمہ داری ہے. سندھ میں زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کو روکنا چاہیے، کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہونی صرف تبلیغ نہیں، پریکٹیکلی اس کو روک دینا چاہیے، سخت سزائیں دینی چاہیے. جو مندر کی تعمیر کا مسئلہ ہے، جو عیسائی بستیوں میں ہوا، مطلب بہانہ بنا کے اور جھوٹ بول کے بعد اوقات انہیں تکلیف دی گئی. خدا کا شکر ہے کہ اب مزید واقعات نہیں ہو رہے، اللہ کا شکر. لیکن مندر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے 2 طریقے تھے جو میری کامن سینس کہتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کوئی اتنے مفلس نہیں ہے کہ وہ ایک مندر نہ بنا سکیں. دوسرا ہے اس کی جگہ کا مسئلہ، وہ مسلمانوں کے محلے میں ضرور بنانا، ذرا سائڈ پہ بنا لے. اور اف ایٹ آل فرض کیجئے سیاست کا تقاضا یہ ہے، اورنگزیب عالمگیر نے بھی جگہ دی تھی، تاریخ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بھائی یہ اعلان کرنا اور اس کا چرچا کرنا ان حالات میں جبکہ لوگ فساد پہ تلے ہوئے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کا ذکر کر دیا انہوں نے، جیسے انہوں نے وہ کہا کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا -1 ہو گیا، ویسے اس پہ عسکری قیادت نے ان سے رابطہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ سے یہ بات کہی کس نے، اس پہ کل کچھ گفتگو کروں گا. کل کچھ گفتگو کی. بہت شکریہ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.